बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान खान माइनस हो गए, ये किसी और ने नहीं कहा, ये उनकी बहन अलीमा खान ने कहा है। माइनस किया किसने है? फिर इमरान खान का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने अपनी बहन की बात की तस्दीक कर दी। इस पे भी बात करेंगे। और फिर पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जवाब आया कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। ये इस पर भी बात करेंगे और साथ ही हुकूमत के कुछ इक़दामात पे भी बात कर। चीनी बाहर से मंगवा ली और फिर चीनी बाहर भेजने लगे हैं, चीनी होगी महंगी। इस पे बात करेंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस की एक ऐसी होशरुबा रिपोर्ट आई है कि जिसने ट्रंप को और नेतन्याहू को खुडे लाइन लगा दिया है। इसका क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। बस कुछ खबरें ना जंग के माहौल में कुछ ओवर शेडो हो गई, जिनमें से एक जमशेद दस्ती का सजदा भी था, वो जो उन्होंने पार्लियामेंट में, अब उसको सजदा कह लें, उसको नाक से लकीर, कुछ लोग उसको नाक से लकीरें खींच रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहे हैं ये क्यों किया उसने, ऐसा क्या वजह है और ये किसके सामने किया जमशेद दस्ती ने, ये हरकत क्यों की। इस हरकत पे बड़ी तनकीद हो रही है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई। प्यासों को प्यास उनकी बुझाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। दुनिया में कुछ भी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे कुछ भी होता रहे, लेकिन साथ जो आपका ये काम है वो सिर्फ रमज़ान तक भी महदूद नहीं होना चाहिए। आप ख़ुद अगर अकेले ये काम नहीं कर सकते, चंद अहबाब के साथ, ये पिछले 2-4 व्लॉग्स में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, 3 दोस्तों ने मिल के अपने वालदैन के लिए, तो वो मकसद कहने का ये है कि सदका जारिया के तौर पर अपने मरहूमीन वालदैन के लिए या मरहूमीन के लिए एक उन लोगों को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पिए। यार गर्मी बहुत शदीद हो गई है, बहुत ही हब्स का माहौल है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उन इलाकों में तो बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी है। मैं सिर्फ इसलिए बताता होता हूँ, आपको ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बस ये इस तरीके से ये आए। अगर अलीमा खान साहबा का आपको एक शार्ट सुनवाता हूँ और फिर उसके बाद बताइए चक्कर क्या है। इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, फिर उसके बाद मैं इस पर अपना तबसरा भी दूँगा। ये लीजिए। क्या हम ही रह गए हैं? क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए हैं। इंतहाई मायूसी के आलम में उन्होंने कहा, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि जब तक मेरा अप्रूवल नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पास नहीं होगा। अब उसके बाद अली अमीन ने भी खड़ाक मार दिया कि भाई बजट पास नहीं होगा और मैं तो असम्बली तोड़ दूंगा। अब उन्होंने असम्बली भी नहीं तोड़ी, बजट भी पास किया, 100 जूते भी खाए, प्याज भी खाए। और वो ठीक कहा था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। उन्होंने कहा ये बजट पास नहीं, कि ये बजट पास करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो 1 जुलाई को ये चाय भी नहीं पी सकेगा। वो चाय और बिस्किट जिस पे उन्होंने पिछली दफ़ा 11 करोड़ रुपए लगा दिए, वो जो अपोजिशन लीडर हैं इबाद साहब, उन्होंने कहा है चाय और बिस्किट वज़ीर आला हाउस के 11 करोड़ रुपए। हर जगह पे ये अन्नी मची है, ठीक है ना। अब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है थोड़ी देर कबल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वाज़ेह मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी की बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि तमाम अख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास अख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च के इस मामले में मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है उससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों की ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मुझ पर एतमाद करते हुए वोट दिया, इसलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मिल असलम, उमर अयूब, शिबली फराज और तैमूर झगड़ा को मुझे बजट पर ब्रीफिंग दें।
بجٹ پاس کرنے سے پہلے علی امین اور خیبر پختونخوا حکومت کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا کے حکمران جماعت کا سربراہ عمران خان اور ہم نے ان سے بجٹ کے حوالے سے ہدایات لینی ہیں جس کے بغیر IMF بھی بجٹ قبول نہیں کرے گا۔ اب دوبارہ واضح ہدایت دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ یہ کوئی حتمی بجٹ نہیں ہے۔ مجھ سے وہی مشاورتی ٹیم ملاقات کرے اور پھر جو ترامیم میں بتاؤں ان کو شامل کر کے بجٹ منظور کیا جائے۔ اب خان صاحب نے یہ کہا، خان صاحب نے کہا کہ ان کی بہن نے بھی کہا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی اور خان صاحب نے بھی کہا، لیکن علی امین نے مشاورت کے بغیر وہ بجٹ منظور کروا لیا۔ اچھا، آپ لوگ بتا رہے ہیں، اندر کے سورسز وہاں کے صحافی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے تمام MNAs کو MPAs کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی بجٹ پاس کرو، اگر آپ بجٹ پاس نہیں کریں گے تو آپ اندر جائیں گے۔ بات تو خیر انہوں نے ٹھیک کی ہے، جو زمینی حقائق ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اگر آپ بجٹ پاس نہیں کریں گے تو پھر آپ سارے کے سارے جیلوں میں جائیں گے، میں بھی جیل میں جاؤں گا، پھر یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ہم تحریک بھی نہیں چلا سکیں گے۔ تو پھر بات تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ انہوں نے تو وہی بات کی نا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب وہ بجٹ پاس ہو گیا، بجٹ پاس ہونے کے بعد ایک کھلبلی سی مچ گئی، پھر وہ سوشل میڈیا PTI کا، پھر انہوں نے علی امین کو غدار کہنا شروع کر دیا، بیرسٹر گوہر کو غدار کہنا شروع کر دی کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے عمران خان کی بات نہیں مانی۔ اور بھائی میرا خیال ہے یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ بہت سی۔ اب وہ اس کے بعد چلے گئے سپریم کورٹ۔ اچھا، پھر اس پر نا خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹانٹ کیا، طنز کیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ پر، ٹھیک ہو گیا نا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ پر کہا کہ اب کہ اسرائیلی رشتہ داروں کے متعلق 4 لفظ بھی کہہ دیتے، کوئی شرم کوئی حیا، یعنی خان صاحب نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، یہ خواجہ آصف صاحب نے ان پہ ٹانٹ کیا۔ اچھا، اب بجٹ پاس ہو گیا، اب وہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کہاں گئے؟ علی امین گنڈاپور صاحب اور لطیف کھوسا صاحب اور خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب، وہ چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں۔ جی آپ ہمارا کیس سنیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے کیس سنوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ چیف جسٹس کے پاس جائیں، رجسٹرار کے پاس جائیں۔ ان کو کہا PTI والوں کو، سید منصور علی شاہ صاحب نے، کہ آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ نے یہ غلط دروازہ کھٹکھٹایا، اور آج کل وہ غلط دروازے ہی کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک 2 رکنی بینچ نے ان کے عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت مسترد کر دی ہے۔ کون سے 8 مقدمات؟ وہ مقدمات تھے 9 مئی سے متعلق، یہ جو جنا حملہ کیس اور تھانہ رمنا اور فلاں تھانہ اور فلاں جگہ پر کوئی مختلف جگہوں پر 8 مقدمات جو 9 مئی سے متعلق تھے، ان سے متعلق عمران خان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اب تو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے خان صاحب کو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خان صاحب میں نے سیاسی بصیرت سے زیادہ ان میں ضد ہے، ان میں جو ضد کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا، اس چیز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ تھی، بہت سارے پہلے، مطلب وہ یہ اب نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہی کچھ کیا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے بھائی، ان کی اپنی پارٹی کو بھی پتہ ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ پتہ ہے سارا، لیکن انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایک بات ہے، باتیں 2 ہیں، یا تو میں کسی اور کی حکومت کو قبول کروں، ان کو کہوں، بیٹی کو کہوں تو بھی حکومت چھوڑ اور آپ بھی چھوڑو، اور اس کے بعد بھائی کو کہوں آپ بھی چھوڑو، وہ دونوں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حکومت نہیں لیں گے، حکومت کو اور لے گا، پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر یہ نیب کے دوبارہ کیسز بنائیں گے، پھر یہ سارا کچھ، یہ مصیبت بنے گی، پھر یہ گڑبڑ ہوگی، پھر یہ سارا کچھ پھڈا ہوگا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ میں آرام کر کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں، میرا بھائی بھی ہے، وہ بھی پرائم منسٹر ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، کم از کم مجھے یہ تو فکر نہیں ہوگی نا، میں باہر جا رہا ہوں، اندر آ رہا ہوں، لندن جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، اسلام آباد جا رہا ہوں، مری جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، یہاں کو مشورہ ہے، وہ سمبالک جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو آنر ہے، جو مشورہ ہے،
وہ بھی ہر جگہ پہ چلتا رہے گا. پنجاب اسمبلی میں میری فوٹو بھی لگی رہے گی, جب بجٹ کی تقریر ہوگی یہاں پر بھی وہ کہتے رہیں گے, وہ سارا کچھ مجھے کریڈٹ بھی دیتے رہیں گے, لیکن مجھے اقتدار نہیں دیں گے, تو مجھے چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. انہوں نے وہ قبول کر لیا. ٹھیک, تو خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے, خان صاحب کو میں تو کب کا تحریک انصاف کے ماشاءاللہ دوستوں کو بتا رہا, لیکن وہ جوتیوں کو چونا لگا رہے ہیں نا, وہ یوٹیوبر جو ہیں باقی, اور باقی جو مالشیاں پالشیاں ہیں, وہ ان کو چونا لگا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی مصیبت والی, یہ تو بس کل آیا باہر تو پرسوں آیا, تو بس پرسوں وہ باہر آئے گا اور ترسوں اسے اقتدار مل جائے گا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, آپ کتنا غلط طریقے سے کسی کو ایلابوریٹ کر رہے ہیں. میں تو ان کو کہہ رہا ہوں ابھی دور دور تک بھی کوئی چانسز نہیں ہے خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے. یہ حکومت نے یار یہ کیا کیا, جون 2024 سے لے کر جنوری 2025 تک کو 7.5 لاکھ ٹن چینی باہر سے منگوا لی. اب چینی مہنگی ہو گئی تو ظاہر ہے جب آپ باہر سے چینی منگوائیں گے تو چینی مہنگی ملے گی نا یہاں پر نا. اب چینی 200 کراس کر گئی ہے, 210, کہیں پہ 220, 215 یہ بک رہی ہے. اب وہ چینی کراس کر گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نقوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ بندہ آج خریدے نا کوئی اور ریٹ ہوتا ہے, کل خریدے تو کوئی اور ہوتا ہے. تو بہرحال وہ چینی میں نے خریدی ہوگی پچھلے ہفتے تو مجھے ملی, تو جس نے آج خریدی وہ کہ نہیں جی یہ مہنگی ہو گئی ہے. بہرحال 200 تو کراس ہی کر گئی ہے نا. اب وہ کیا کر رہے ہیں جناب, اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چینی باہر بھیجنی ہے. اب حکومت نے مل مالکان کو 5 لاکھ ٹن چینی باہر بھیجنے کی اجازت دے دی ہے. یار یہ عجیب تماشا نہیں ہے, عجیب و غریب تماشا ہے کہ آپ چینی باہر سے آپ ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چینی ہمارے پاس سرپلس ہے, ہمارے پاس زیادہ ہے. وہ چینی باہر چلی جاتی ہے, وہ کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں, لاکھوں ڈالر کما لیتے ہیں مل مالکان, اور پھر اس کے بعد جناب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے, آپ کہتے ہیں اب تو چینی کی شارٹیج ہو گئی, اب ہمیں باہر سے منگوانی ہے. تو یہ کتنا بیوقوف بنانا ہے عوام کو. اور چینی آج جو 210 پہ ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں باہر جائے گی, اور پھر اس کے بعد جب وہ 2-4 مہینے گزریں گے پھر وہ باہر سے منگوائیں گے, پھر یہ چینی 310 پہ چلی جائے گی. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے دوست ہیں رپورٹر ہیں ثناء اللہ صاحب, میں ان کے اکثر و بیشتر ان کے شارٹس بھی سناتا رہتا ہوں. وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابھی یہ بجلی کے بلوں والا وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ جی واپس کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں سرکار یہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے, یہ حکومت اس میں شامل تھی کہ جس کے یونٹ 190 تھے نا اس کو 201 کر دیا گیا. یا جب 200 سے کراس کرتے ہیں نا یونٹ تو پھر تو وہ یونٹ کا ریٹ ہی الگ لگتا ہے نا. یعنی 190 یونٹ والوں کو خیر سے 201 کر دیا گیا اور اربوں روپے مارے گئے. اور وہ کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں خود حکومت شامل ہے, خود پالیسی میٹر ہے. یہ اکیلا کوئی کیسے کر سکتا ہے, واپڈا والا یا آئسکو پیسکو وغیرہ یہ اور یہ فیسکو اور یہ لیسکو اور یہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں. یہ حکومت کی آشیرواد کے ساتھ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ مصیبت ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے 70,000 حاجی حج کرنے سے رہ گئے اور ان کے پیسے بھی گئے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے پیسے بھی ابھی واپس نہیں آئے, وہ بھی چلے گئے, اور 70,000 حاجی حج کرنے سے بھی رہ گئے ہیں. پھر کچھ کہو تو کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ یہ تو تنقید ہوتی ہے, یہ تو کیا بات ہے. اور یہ یہاں پہ نا اب مسئلہ یہ ہے, یہ لوگ آتے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ جمشید دستی صاحب ہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر ہو رہی تھی, اس دوران یہ پہلے گئے وہاں, عمر ایوب صاحب اور وہ بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے, ان کے سامنے کچھ بات چات کی, پھر اس کے بعد آئے. انہوں نے کچھ لوگ کہتے ہیں ناک سے لکیریں کھینچیں, کچھ لوگ کہتے ہیں سجدے کیے. اچھا یہ کبھی نا یہ عجیب سا نفسیاتی بندہ ہے, کبھی یہ عمران خان کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے, پھر ان کے اپنے ٹکٹ پہ آ جاتا ہے. اچھا میں تو ماشاء اللہ ہر جماعت پہ, سیاسی جماعت پہ بھی قربان جاؤں کہ جو ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اسی کو پھر وہ ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ ان کے ٹکٹ مطلب ٹکٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی حمایت سے, پھر پہلے ان کی حمایت, پھر بیچ میں گالیاں آ گئیں, پھر ان کی دوبارہ حمایت, پھر وہ آ گئے جناب ان کے ساتھ احتجاج میں بھی شامل تھے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہی عجیب و غریب سی اور صورتحال بہت غلط ہے.
ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے، یہ CNN نے بتایا ہے، اس رپورٹ کے مطابق اچھا یہ ان کی وزارت دفاع کی انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہوگی نا، بہت ہی امپارٹنٹ انٹیلیجنس ہے، اور رپورٹ آئی ہے اور وہ کہنے کہ یہ جو امریکہ نے بمباری کی تھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر، کہتے ہیں کہ یہ بالکل اس کو تباہ نہیں کیا، اس کا بنیادی سٹرکچر بھی تباہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا نا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اب ٹرمپ صاحب بگڑ گئے کہ بھائی آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا، اور آپ نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آپ نے تو بڑی مصیبت کر دی، اور یہ جو ہے نا مطلب یہ CNN والے بڑے چلاک ہیں اور بڑے خراب ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، جیسے اس طرح سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بڑی بات ہے۔ اب وہ رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تباہ نہیں ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مائنر سا نقصان ہوا ہے۔ اس رپورٹ نے پھر رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں نیتن یاہو کے اور ان کے، اور اب ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنا پروگرام کسی بھی حوالے سے نہیں روکیں گے اور ہم جاری رکھیں گے۔ وہ جو 400 سے زیادہ کلو گرام سے زیادہ وہ جو یورینیم ہے اس کی جو افزودگی ہوئی ہے وہ ان کے پاس ہے، اب وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ہے کدھر۔ اور اب جو صورتحال اب ایران کی جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے، یہ میں خورشید محمود قصوری صاحب، کچھ لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، خورشید محمود قصوری صاحب جو سابق وزیر خارجہ بھی تھے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جنگ کیوں روکنا پڑی اپنا امریکہ کو۔ میں آپ کو کب کا کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اگر اتنا اخلاقی ہوتا تو وہ وہاں روکتا نا، وہ غزہ میں جنگ اس نے کیوں نہیں روکی؟ یہاں پر طالبان مارتے تھے، کوئی خودکش کر دیتے تھے، کوئی ان پہ فائرنگ ہوتی تھی، لیکن ان کو میزائل تو نہیں لگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کی اپنی سویلین آبادی، ان کے گھر میں میزائل پہنچ گئے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ان کے گھر میں میزائل پہنچ گئے۔ ادھر ان کی بیسس پہ لگے چلو، لیکن اسرائیل کے گھر میں میزائل پہنچے۔ اسرائیل کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے بھائی۔ یہ قصوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ ذرا سن لیں، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ۔ سر بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کو وقت دینے کے لیے، خصوصی طور پر یہ جو جنگ ختم ہوئی ہے ایران اسرائیل کی، جس کا جو اعلان ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیف ایگزٹ دیا گیا ہے اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے؟ یہ مجھے شک ہی نہیں ہے، یا میں تو اس سے آگے بھی جانا چاہوں گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اعلان ہی نہ کرتے، اگر اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ان کو پرائیویٹلی مودی صاحب کی طرح ریکویسٹ نہ کی ہوتی، اور جس طرح مودی صاحب چپ سادھ کے بیٹھ گئے تھے اسی طرح یہ بھی چپ سادھ کے بیٹھ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 16 دفعہ انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی، سیز فائر ہوئی۔ اسی طرح مودی صاحب کی جو وہی طریقہ کار انہوں نے بھی چپ کر کے بیٹھ گئے، اور بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر انہوں نے کیا ہو؟ BBC تو خبریں دے رہا ہے کہ ان لوگوں سے فلاں سے بات ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کبھی رسک لے سکتے ہیں کہ امریکن جوش لابی جو ہے، جو ساری دونوں پارٹیز کو کنٹرول کرتی ہے، وہ تو ان کو کچا کھا جائے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی بغیر اسرائیل سے پوچھے۔ اسرائیل کو دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے جتنی ایفرٹ کی، جو میزائل فیکٹریز تھیں انہوں نے اٹیک ان پہ بہت زیادہ کیے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی میزائل تمام حملوں کے باوجود ایران اس پوزیشن میں ہے کہ ان پہ حملے کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ایرانی جو ہے یا اسرائیلی لوہے کے بنے ہیں کہ وہاں جا کے میزائل گرتی بندہ ہی کوئی نہیں مرتا، آتی ہے کہ 15 بندے زخمی ہو گئے، 10 بندے زخمی ہو گئے، اور بھائی ملبے کے نیچے کوئی بندے مرے ہوئے بھی تو ہوں گے نا، جس کا یہ اعلان نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کمپلیٹ وہاں سینسرشپ رکھی ہوئی تھی، کوئی اسرائیلی ٹی وی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے ہیں، ان کا نہیں خیال تھا کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اتنا مضبوط ہے کہ باوجود ہمارے پیدر پہ حملوں کے وہ ابھی بھی بچ جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی مودی صاحب کی طرح امریکہ کو، اور پھر پہلی خبریں آ گئی تھیں 2-3 دن سے آ رہی تھیں کہ اسرائیل نے ریکویسٹ کیا عرب ممالک کو، عرب ممالک نے کان پکڑ لیے ہوں گے کہ بس کریں بھائی، ہمارے فوجی بھی آپ کے یہاں بیسڈ ہیں، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم جا کے ایران کو کہیں کہ بھائی آپ سیز فائر کریں۔ پھر ٹرمپ صاحب
بعد میں انہوں نے چھلانگ ماری ہے جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے علاوہ یہ جنگ رکوا کوئی نہیں سکتا. اسرائیل کی مجال نہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کی مرضی کے خلاف اگر اس نے کیا تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اسرائیلی پبلک جو ویسے ہی ناراض ہے اس سے. اور انہوں نے جوڈیشری پہ بھی حملہ کیا تھا. یہ جیل جائیں گے یا وزیر اعظم ہاؤس رہیں گے. اسی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میری عقل تو نہیں مانتی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بغیر ان سے پوچھے بات کر دی ہے. بالکل ایسا ہی. جی آپ نے سن لیا، بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست قسم کا تبصرہ کیا ہے قصوری صاحب نے، اور انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. ان کی یہ تو مرنے پہ آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اب پورے ایران میں، تہران میں کل سے ایک جشن ہے، فتح کا جشن ہے، اور ان کے اتنے لوگ شہید ہو گئے. اب تو وہ جو جنرل کانی ہیں قدس فورس کے سربراہ، وہ بھی زندہ نکل آئے. ایک اور بھی ان کے وہ زندہ نکل آئے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ یہودی لابی جو ہے نا امریکہ میں اس طرح سے اسٹرانگ ہے، اور دونوں پارٹیوں میں، ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک ڈیموکریٹس میں یا ریپبلکنز میں، دونوں میں ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک تجزیہ کار گرین، وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ 1963 میں پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا، اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل کے جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کی مخالفت کی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس پریزیڈنٹ نے مخالفت کی، اور یہودی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے ادھر اس کو مار دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب ان کو جوتے پڑنے لگے نا جہاں سے، وہیں پر یہ کہتے ہیں کہ بس جی اب نکلو. تو واقعی ایسے ہی ہے کہ ان کو جب جوتے پڑنے لگے، اور سارے عربوں نے بھی کہا کہ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کے ایران سے، آپ نے ہی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، اور اس طریقے سے، اور اگر آپ رکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکتے تو پھر یہ پوری آگ لگتی ہے. اور پھر ادھر سے ایران نے جب تیاری پکڑی نا اور وہ روکنا شروع کیا اسٹریٹ آف ہرمز میں، تو پھر سب کو وہ پھر موشن لگ گئے. اور پھر بہت بڑی اس طرح سے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پوری یہودیت کی، امریکہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ وہیں سے بھاگتے ہیں جدھر سے ان کو جوتے پڑیں. غزہ پہ بمباری کیے جا رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں، مظلوم بچوں کو مار رہے ہیں. وہاں ان کی انسانیت اور انسانی ہمدردی اور یہ ساری چیزیں کدھر گئی ہیں؟ وہاں ان کے سب کچھ دفن ہو کے رہ گئی ہے. یہ ادھر 20 سال تک جنگیں لگی رہی ہیں. ویتنام میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا، یہاں پر 10 سال 9 سال تک عراق میں لگی رہی، لاکھوں بندے مر گئے. یہاں افغانستان میں 20 سال تک لاکھوں بندے مر گئے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں روکا. غزہ میں دیکھ لیں کتنے 60,000 شہید ہو گئے، کتنے بندے مر گئے. تو پھر آپ خود بتائیں کہ جہاں سے ان کو جوتے پڑتے ہیں وہیں یہ رکتے ہیں. ادروائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ رکیں. یہ تو ان کے آخری تباہی کے آخری دہانے تک پہنچاتے ہیں ان کو. تو یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے نہ ان کا کوئی نیوکلیئر پروگرام تباہ ہوا، نہ ریجیم چینج ہوا، کچھ بھی نہیں. جنگ کے جو مقاصد تھے وہ تو حاصل نہیں کر سکے. پھر آپ خود بتائیں جنگ کس نے جیتی ہے؟